बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में यूएस और ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरह का फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। ना तो वॉर एंड हो रही है और ना ही कोई डील का सिलसिला हमें नज़र आ रहा है। दोनों साइड जो हैं वो पॉस्चरिंग कर रही हैं, दोनों साइड्स के पास ऑप्शंस हैं। ईरान को अगर हम देखें तो वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से इंगेज कर रहा है रीजनल पावर्स के साथ। उस दूसरी तरफ अगर हम यूएस को देखें तो ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रेशर में है, क्योंकि मिड टर्म पोल्स जो हैं वो आने वाले हैं और अभी रीसेंट पोल्स में 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ईरान वॉर के अगेंस्ट हैं। ये किस तरफ जाएगा मामला, इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एम्बेसडर आलम बरूही साहब हैं और कमोडोर वजुल हसन साहब हैं। जी आलिम साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। नो वॉर नो डील सिचुएशन है, ये क्या आपके ख्याल से कोई सस्टेन इक्विलिब्रियम बन जाएगा या आपके ख्याल से किसी तरह की सेटलमेंट होने जा रही है? देखिए जी, पहली चीज ये है कि बैकडो टॉक्स जो हैं, मुज़ाकरात जो हैं, वो बंद नहीं हुए बल्कि वो हो रहे हैं। तो इस लिहाज से आप कहें कि दोनों पार्टीज जो हैं उनका आपस में राब्ता है। कभी वो सालिश के थ्रू होता है और कभी आ, वो जो है वो डायरेक्ट, तो खैर वो जो पहले की मिशस में हुई थी उसके बाद तो डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन बैक चैनल जो जिसको हम कहते हैं वो अभी तक जो है ना वो बंद नहीं हुए, बल्कि एक दूसरे से राब्ता है सालिश के थ्रू। तो ये चीज अब जो है, सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले किस चीज को लेके उस पे मुत्तफिक होना चाहिए और उसके बाद बाकी चीजों को देखना चाहिए। अब ईरान की तरफ से जो है ना वो अपना हॉर्मुज का जो मसला है उसको वो कहते हैं इसको खोल लें हम। आप हमारी जो नाकाबंदी की हुई है सी पोर्ट्स की और ये वो उसको आप खत्म कर दें और हम इसको खोल लेते हैं। उस पे उसको रेगुलरली या उसकी किस तरह से कानून वज़ा करते हैं, उसूल वज़ा करते हैं कि आइंदा उसका यूज़ इस्तेमाल किस तरह हो। लेकिन ट्रंप साहब को जो है ना ये चीज़ कोई ज़्यादा अहमियत वाली नहीं लग रही। उसको ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ की है या इसराइल को जिस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है वो ये है कि ईरान जो है वो अपने जौहरी जो प्रोग्राम है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उससे बिल्कुल टोटली दस्तबरदार हो और उनके पास बल्कि जो यूरेनियम रिच किया हुआ है या अफसुदगी हुई हुई है उसको हमारे हवाले कर दें, ताकि वो आगे जाकर अपने वोटर्स को या अपनी कौम को ये बता सकें कि देखें जी, मैं ईरान से बहुत बड़ा जो है वो आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ या ईरान से ये मैंने रियायत ली है। इसको वो ये समझता है कि ये जो पिछला जो डील हुआ था उनको जोहरी प्रोग्राम के बारे में, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में, वो उससे वो बेहतर होगा कि उसमें उन्होंने उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सुपरविजन में उनको इजाज़त दी थी। तो ये चाहते हैं कि ये टोटली दस्तबरदार हो, ताकि मैं उनको बता दूं कि देखो जी बेहतर डील ये है और इस तरह भी। इससे वो समझता है कि इसको ये फायदा होगा कि पहली जो उन्होंने जंग में झोंक दिया अपने मुल्क को कांग्रेस की इजाज़त के सिवा, तो उसमें भी उसको गुलूखासी होगी। और फिर जो इलेक्शन में इस वक्त लगता यही है कि क्योंकि इसका जो अप्रूवल रेटिंग है पब्लिक में वो बहुत नीचे आ गया है और इसको जो है वो मिड टर्म इलेक्शन में सख्त किस्म की हजीमत उठानी पड़ेगी। बल्कि हो सकता है कि वो दोनों हाउसेज में जो है ना मेजॉरिटी लूज करें रिपब्लिक वाले और इसको आगे जाके जो है वो इम्पीचमेंट का सामना करना पड़े और शायद वो इसमें हो सकता है इसको सजा भी हो जाए।
तो इसलिए जी जी, मैं वजीर हसन मेरे साहब के ख्याल में पास आऊँगा। वजीर हसन साहब, जी जी, वजीर हसन साहब, जनरली यूएस और इज़राइल जो हैं वो दोनों बुली बहुत करती हैं और दोनों बुलीड किस्म की पावर्स हैं। ट्रम्प कभी कभी जो है वो बड़ी थ्रेटनिंग टोन में ईरान को कहता है कि जी हम दोबारा हिट करेंगे आपको, बहुत बुरी तरह हिट करेंगे, देयर आर ओनली टू चॉइसेस कि या आप डील करें और या आपको हम बिल्कुल फना कर देंगे। आपके ख्याल से क्या वाकई यूएस के पास इतनी ज़्यादा, मतलब बम्बार्डमेंट करने के बाद कोई और मिलिट्री टारगेट्स बचे हैं? क्या मिलिट्री स्ट्राइक्स टेबल पे हैं या सिर्फ ये पॉस्चरिंग और प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, पूरी दुनिया जो है वो समहाउ और दी अदर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनफिल्टर्ड डेमोक्रेटिक लैंग्वेज वो जो यूज़ करते हैं, अनफिल्टर्ड ट्वीट्स वो करते हैं, उसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही हैं। अच्छा, ये जो कल से रिसेंटली उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, वन कि हम डील स्ट्राइक कर लें या अदर हम उसके ऊपर ओवरवेलमिंगली पावर से अटैक करें। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ उनके जो सोच है वो बाइनरी सोच में तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। और क्योंकि उनका प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑरा ऐसा है कि उनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस देने की लोग ज़रूरत नहीं समझते। बिकॉज़ हम ये देख चुके हैं कि पिछले 2 महीनों में उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं और जो सेक्रेटरीज़ थे, उनको सबकदोश किया। तो परहैप्स यही वजह है कि वो ये बाइनरी थिंकिंग से सोच रहे हैं, नंबर 1। और जो उधर से अमेरिका से खबरें आ रही हैं बाहर, जिसमें कल जो कांग्रेशनल हियरिंग थी पीटर हेगसेट के साथ जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं उसके हवाले से, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने उन्होंने एक ख़त लिखा कि जी हम हमारी तरफ से ये जो जंग चल रही थी ईरान के साथ वो टर्मिनेट हो गई है बिकॉज़ इसके ऊपर सीज़ फायर हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो थोड़ा-सा उनको प्रेशर फ़ील हो रहा है, नंबर 1 एक तो लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में, क्योंकि जो कांग्रेस हियरिंग थी उसमें उनको बहुत क्वेश्चन किया गया और उनको उनकी जो विज़डम था जिसके तहत उन्होंने ईरान के ऊपर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। और पार की जो है वो समहाउ द अदर जो आपने बात की कि बुलिंग पार है, ये पार के साथ एक ऐसा इशू आ ही जाता है कि जिसमें वो थर्सिडिडीज के हिसाब से उन्होंने कहा था कि पावरफुल डू व्हाट दे कैन एंड वीक सफर व्हाट दे मस्ट। तो पावरफुल समझते हैं कि वो हर हिसाब से ठीक हैं, लेकिन ईरान ने इधर जो पिछले 2 महीने से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो रेज़िलियंस दिखाई है और जो वो नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी किस्म के प्रेशर में आए हैं, तो ये बात जो है इसने अमेरिका को सोचने पे मजबूर किया। और ये पिछले 70 सालों में पहली दफ़ा है कि उन्होंने 40 दिन के अंदर-अंदर पीस नेगोशिएशन का करने का फैसला किया। हाउएवर इस पीस नेगोशिएशन में हम पाकिस्तान के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और जो पसे पर्दा जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होगी अमेरिका की, चीन, रशिया और बाकी पावर्स के साथ, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ईरान का जो रिटेलिएशन थी उसने उनको टेबल पे जल्दी आने पे मजबूर कर दिया। जी। जी जी। अच्छा, एम्बेसडर साहब आपके पास आऊँगा। हम जी जो 60 डेज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल बार थी कि जी प्रेसिडेंट जो है उसे जाना होगा कांग्रेस के पास वॉर अप्रूवल के लिए। ट्रम्प तो ये कह रहा है कि हमने ऑलरेडी सीज़ फायर कर लिया है और इसलिए मुझे वो 60 डेज़ जो है वो उतने बाइंडिंग नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये ब्लैक एंड वाइट है। तो आपके ख्याल से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आप देख रहे हैं यूएस में इस चीज़ पे? क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो तो ये पोजीशन ले के बैठे हुए हैं कि ट्रम्प को हर हालत में कांग्रेस से इसको वेट करवाना होगा। देखिए जी, उसमें साथ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हमने ईरान के साथ जो सल तसादुम है उसको ख़त्म किया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब मिलिट्रीली अटैक नहीं करेंगे हम इसको, ईरान को। लेकिन जो काम कर चुके हैं उसकी पोस्ट फैक्टो जो है ना अप्रूवल कांग्रेस से, पहली तो चीज़ ये है कि वो जंग शुरू करने से पहले अप्रूवल ले लेते।
لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جو ختم کر لی ہے, اب کوئی مسئلہ قسم کے تصادم کا جو ہے نا وہ مطلب ہم نے ختم کر لی ہے. اب یہ وہ کانگریس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پلی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. اب اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے کہ کانگریس سے جو پاس بھی ہوتا ہے تو سینٹ میں اس کو شکست ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو اکثریت میں 3-4 اس کو اکثریت حاصل ہے سینیٹرز کی, وہ اس کی مدد کو آتے ہیں. اس میں ٹیڈ کروز صاحب ہیں اور کچھ اور سینیٹرز ہیں جو پرو زائنزم ہیں, زائنسٹ ہیں, بہت اسرائیل. جی اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اسرائیل کو جو جنگی اہداف ہیں اس کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اور اسرائیل کا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کو اکنامکلی تباہ کیا جائے, ایران کی ملٹری پاور کو تباہ کیا جائے, اور ایران کو کبھی بھی نیوکلیئر پاور بننے نہیں دیا جائے, تاکہ اس کا جو پرانا خواب ہے اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل بننے کا, پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کا, وہ اس کی تکمیل ہو جائے. تو اگر دیکھا جائے تو ریجن میں, ایون مڈل ایسٹ کے پورے ریجن میں ایک ہی ملک ہے, وہ ہے ایران. اور ساؤتھ ایشیا میں ادھر ہم ماشاءاللہ پاکستان ہے. تو یہ 2 ملک ہیں جو اس راہ میں, اس گریٹر اسرائیل بننے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ایران کا صفایا ہو, اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں سے بھی نپٹ لیں گے. بلکہ نیتن یاہو نے اپنے ایک انٹرویو میں کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اصل خطرہ جو ہے ہمیں پاکستان سے ہے, اور ایران کو تو ہم قابو کر لیں گے. شاید اس کی یہ غلط فہمی تھی, یا ان کو بڑی غلط قسم کی اطلاعات تھی کہ ایران جو ہے وہ ایک واقع ثابت ہوگا, ایک مطلب ایزیلی اس کو ہم 2-3 دنوں میں قابو کر لیں گے, جیسے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا. تو سوال صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کا اس طرح ہو, اور یہ اہداف جو ہیں یہ اسرائیل کے ہیں اور امریکہ کے نہیں ہیں. امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے اس پہ یہودی لابی کا اتنا اثر ہے کہ ابھی تو یہ لگتا ہے کہ فارن پالیسی بھی وہی بناتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ بھی وہی کراتے ہیں. بلکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, امریکہ کے 2 فارمر صدر ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ہم پہ بھی پریشر ڈالتا رہا. اوباما نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر دیں, یا آپ ایران کے ساتھ جو ہے یہ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں یہ ڈیل سائن نہ کریں. اور اسی طریقے سے بل کلنٹن صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ تو میرے اوپر بھی پریشر ڈالتے رہیں. تو اول سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے اسرائیل کا, اور اس وقت بھی اسرائیل جو ہے یہ ڈیل ہونے نہیں دے رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک جب دیکھتے ہیں کہ شاید مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور ڈیل کی صورت نکل آ رہی ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ حرکت کر دیتے ہیں. ساؤتھ لبنان پہ ابھی تک اس جی نے جی جو ہے نا جنگ بندی نہیں کی, حالانکہ اس کا امریکہ نے بذات خود کہا تھا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور آئندہ لبنان پہ حملہ نہیں ہوگا. لیکن حملے ابھی تک ہو رہے ہیں اس پہ, اور غازہ پہ ابھی تک ہو رہے ہیں. جی جی تو امبیسڈر صاحب, انہوں نے اسرائیل کہا, جو ہے وہ تو اور صرف جو ہے ایک وہ منٹ, ایک میں ملٹری. آشفا, جی انہوں نے یہ بھی جی کہا آپ کہ کنکلوڈ. ایران پہ حملہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ اس کی جو ہے نا اسپوائلر گیم, اسپوائلر قسم کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ابھی بھی ڈیل ہونے, وہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے. جی 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 اچھا, میں وجیہ الرحمن صاحب کے پاس آؤں گا. وجیہ الرحمن صاحب, آج کی نیوز آ رہی ہے کہ یو ایس نے کوئی $8 بلین سے زیادہ کی آرمامنٹس کی جو ڈیل ہے وہ کی ہے قطر کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, کویت کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. سو لگ رہا تو یہ ہے کہ یہ تو گیم جو ہے کانفلکٹ کی شاید کچھ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اندر راؤنڈ آف فائر ابھی ہونا ہے, یا یہ پیس ڈیل کسی نہ کسی اینڈ پہ پہنچ جائے گی؟
کہ میں یہ کہنا چاہوں گا اس معاملے میں کہ امریکہ کے تمام جو انٹرنیشنل جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ سم اور دی ادر ڈومیسٹک پالیٹکس کو ذہن میں رکھ کے رکھے جاتے ہیں. ابھی جیسے یہ جو نومبر 3 میں جو ہمارے یو ایس میں مڈ ٹرم الیکشنز شیڈیولڈ ہیں، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی یقیناً تھوڑے سے انڈر پریشر ہوں گے فار ویریس ریزنس. نمبر 1، یہ جو 60 دن میں اپنا مقصد اچیو نہیں کر پائے ایران میں، اس کی وجہ سے یہ اب چاہیں گے میرے انالیسس کے مطابق کہ یہ معاملہ لیگل گرے زون کے اندر رہے. کیونکہ اگر تو کانگریس نے فیصلہ کر دیا کہ جنگ جاری رکھیں تو وہ ان کے جو اینٹی وار ووٹرز ہیں ان کو ایلینیٹ کرے گا، اور اگر کانگریس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جنگ ہی غلط ہے اور اس کو ختم کریں تو یہ بہت بڑی ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی. نمبر 2، جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، جو ایپسٹین فائلز ریلیز ہوئی تھیں اور اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انڈر پریشر تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو فرسٹ لیڈی ہیں میلینیا، ان کی طرف سے بھی کچھ پبلک سٹیٹمنٹس آئیں اور انہوں نے میڈیا کے اوپر اپنی بیان وغیرہ دیے، تو یہ بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انڈر پریشر وہ اس معاملے میں بھی ہیں. نمبر 3، اب یہ جو پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ تقریباً جنگ سٹارٹ ہونے کے بعد سے $1 سے $1.25 کے اوپر جا چکی ہیں امریکہ میں، اس کا بھی پریشر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ ہورمز کے اوپر جو انہوں نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، اور وہ ایز پر انٹرنیشنل لا ایک ایکٹ آف وار سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا اسٹرانگ پوزیشن پہ دکھانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ جو جنگ میں ملٹری ایکشن سے وہ اچیو نہیں کر پائے، وہ اس نیول بلاکیڈ اور اس کے سراؤنڈ پالیٹکس چلا کے وہ نومبر تک اپنی کوشش کریں گے کہ اپنی جیت کو یقینی بنائیں. بیکاز اگر یہ جیسے کہ امبیسڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو اگر چینج آیا ہاؤس میں تو اوور آل جو سٹانس ہے امریکہ کا ٹورڈز ایران، اس کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا. جو وہ بہت زیرو انریچمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ایروڈ ہو سکتی ہے پالیسی، اور پھر وہ جتنا اس کو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بنایا ہوا تھا اس کے اوپر بھی کوشچن ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو آگے 3-4 مہینے ہیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے تھوڑے سے سخت ثابت ہوں گے، نمبر 1. اور میرے انالیسس کے مطابق، اور دو یہ اسیسمنٹ ہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو سچویشن ان مڈل ایسٹ ہے اور اسپیشلی اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یہ کچھ ایسے ہی آگے پیچھے سم واٹ اسی طرح ماڈل کرتی رہے گی، کیونکہ اسی سچویشن کو مینٹین کرنے میں امریکہ کو اپنی یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اپنے اس میں پولیٹیکل ایڈوانٹیجز نظر آئیں گے. اسی طرح ادھر جو آپ نے بات کی کہ آج جو US $8 بلین کی آرمز ڈیل سائن ہوئی، تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے اور انہوں نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا تو اس وقت بھی ایسے بہت سے اعلان ہوئے تھے، بہت سے تحفے تحائف دیے گئے تھے، لیکن سم آف دی ادر اس ڈیل کے سائن ہونے میں اور اس ڈیل کا جب تک افیکٹ آئے گا اس میں ٹائم اسپیس مجھے زیادہ لگ رہا ہے. اور جو امریکہ کے اپنے بیانات ہیں اور جو ان کے اپنی جو بریفنگز وغیرہ چل رہی ہیں، اس میں اپنا وہ بجٹ جو ہے وہ آلریڈی $1.5 ٹریلین کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ایک میجر افیکٹ ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایمونیشن تھا وہ اس جنگ میں ڈپلیٹ ہو گیا ہے، اور اتنا ڈپلیٹ ہو گیا ہے کہ کچھ خبروں کے مطابق تو ان کے پاس میزائلز کی اور اینٹی میزائلز کی بھی شارٹیج سارٹ آف ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ ایران کا اس وقت تھوڑا سا پلڑا اس سینس پہ بھاری لگ رہا ہے کہ بلاکیڈ کا اثر تو وہ میٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، بیکاز ان کی 4-5 پورٹس جو ہیں ان کی نارتھ میں جو کیسپین سی والا ایریا ادھر سے ہیں، جدھر سے ان کی ٹریڈ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہے وہ چل رہی ہوگی، اور رشیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ جو ہے وہ ادھر سے چل رہی ہوگی. اچھا، اس معاملے میں ایک اور سچویشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یورپ کو بھی اب درمیان میں لانے کا سوچا، اور انہوں نے خطوط وغیرہ لکھے کہ ہمیں اس کا کوئی ملٹی لیٹرل الائنس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول سکیں. بیکاز جب ادھر سے مڈل ایسٹ کا تیل جو ہے وہ فلو ہونے میں رکاوٹ آئے گی
تو دنیا کی ڈپینڈنس آٹومیٹکلی اور خاص طور پہ یورپ کی ڈپینڈنس بڑھے گی رشیا کی طرف اور رشیا کے انرجی کی طرف، جس کے اوپر آلریڈی وہ اس سال کوشش کر رہے ہیں بیکاز آف دی آن گوئنگ رشین یوکرین وار کے انہوں نے اپنی ڈپینڈنس ادھر سے ختم کرنی ہے. تو اگین اٹ ول بی اے چوائس آف بگر ایول کہ کس کو ہم نے کم نقصان دینا چاہ رہے ہیں اور کس کو زیادہ نقصان دینا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں. اور ایک اور جو مڈل آف مئی میں جو ایک پینڈنگ وزٹ تھا چائنا کا اور ملاقات تھی چائنیز پریزیڈنٹ کی اور یو ایس پریزیڈنٹ کی، اس حوالے سے بھی یو ایس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا آرگومنٹ اور کیا نیریٹو دینا ہے، بیکاز اس سال کے شروع میں جو وینیزویلا کے اوپر ایکشن ہوا اور جو یہ مڈل ایسٹ میں ادھر اسٹریٹ آف ہارمز والا ایکشن ہے، اس کے اوپر کل ملا کے جو آئل فلو چائنا کا تھا اس کے اندر ڈیفینیٹلی رکاوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بیک چینل کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے. جی تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا میری جی طرف جی، سے اوور آل. تھینک یو وجی صاحب. ہمیں ناظرین نے لینا ہے بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی امبیسڈر صاحب آپ کے پاس آؤں گا. وجی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ کس قسم کی آرمامنٹس کی ڈیلز ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ میں. دو اس کو مٹیریلائز ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن ہم نے اس کانفلکٹ کے بعد دیکھا ہے کہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی ری الائنمنٹس ہوئی ہیں. یو اے ای جو ہے اس نے اپنے آپ کو الائن کیا ہے یو ایس، اسرائیل اور کچھ حد تک انڈیا کے ساتھ بھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ قطر کافی حد تک نیوٹرل رہا ہے. عمان نے بڑا اوپنلی ڈسپلے کر دیا ہے. شاید باقی بھی جی سی سی کے کنٹریز جو ہیں وہ سعودی عرب کی لیڈرشپ میں اکٹھے ہو جائیں. آپ کے خیال سے یہ جو یو اے ای پوزیشن لے رہا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس جگہ پہ ریجنلی سروائیو کرنا؟ دیکھیں جی، پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمارے عرب بھائی جو ہیں ان کے درمیان رائبلریز بڑی ہیں اور آپس کی جو جیلسیز بڑی ہیں، ایگو بڑا ہے ان کا. تو اصل جو ہے وہ مسئلہ ہے بٹوین جو یو اے ای کا پریزیڈنٹ ہے محمد بن زائد اور محمد بن سلمان، یہ آپس کی ان کے اختلافات تھے یمن کے اوپر، اور ایک ان کے اختلافات تھے سودان کی صورتحال اور کچھ اور چھوٹے موٹے مسائل تھے. تو اب مڈل ایسٹ میں جو ہے نا لیڈر کون بنے؟ تو سعودی عرب تو شروع سے جو کنگڈمس ہیں، جو ہیرٹس ہیں، اور جو اس قسم کے بلکہ دو گروپ بنے ہوئے تھے پچھلے زمانے میں. ایک کو ہم کہتے تھے یہ ماڈریٹ جو ہے نا گروپ ہے مڈل ایسٹ میں، اس کا لیڈرشپ جو ہے وہ کنگ فیصل کیا کرتے تھے. تو اس میں یہ سارے جتنی بادشاہتے ہیں، امیر ہیں، اور یہ سارے اس میں تھے. اور ایک تھا گروپ تھا عرب نیشنلسٹ کا، جس کی جو ہے وہ لیڈرشپ کر رہے تھے جمال عبد الناصر صاحب. تو اس میں ایجپٹ تھا اس زمانے میں، اور پھر حافظ الاسد صاحب کے سیریا، اور لیبیا تھے کنل قذافی کے، اور پھر صدام حسین صاحب کے جو ہے نا عراق شامل تھا، اور پی ایل او اس میں شامل تھا. تو یمن اس زمانے میں دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک ساؤتھ یمن اور نارتھ یمن. نارتھ یمن جو ہے وہ ماڈریٹ کے ساتھ تھا، اور ساؤتھ یمن جو ہے وہ لیفٹسٹ کے ساتھ تھا یا نیشنلسٹ کے ساتھ تھا. تو یہ جو ہے گروپنگ ان میں ابھی تک ختم نہیں ہوئی. یہ کہیں یعنی سطح کے نیچے جو ہے نا یہ جو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہے ان کے درمیان میں. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں سعودی عرب پاکستان شروع سے سعودی عرب کے قریب رہا ہے، کلوز رہا ہے، بلکہ سعودی عرب کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو پاکستان نے مدد 79 میں ہم نے کی، 93 میں ہم نے آرمی اپنے ٹروپس بھیجے وہاں پہ. جب اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں بھی ہم نے کافی الرٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹروپس رکھے ہوئے تھے. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہوا ہے کہ حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے اس میں پاکستان کا رول جو ہے نا سب سے نمایاں رہے.
اور آج رہا ہے. لیکن لاسٹ ایئر جب جنگ ہوئی ایران کے ساتھ تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا سعودی عرب کے ساتھ. تو وہ پیکٹ جو ہے نا کافی مطلب ہمارے دوسرے جو عرب بھائی یا گلف کے جو کنٹریز ہیں تو انہوں نے اس کو یعنی دیور آئنگ اس قسم کا پیکٹ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ سائن کیا جائے. اور یو اے ای کی طرف سے آفر بھی ہوا تھا لیکن ہم نے ڈکلائن کیا کہ پیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے بھی وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے تھے. تو اب جو گروپنگ کی آپ نے بات کی ہے تو بات اصل یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی ان کے ساتھ ہے اور ایجپٹ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ایک نیا قسم کا مضبوط قسم کی الائنس ہوگی جو مڈل ایسٹ میں مضبوط سمجھا جائے گا اور بااثر سمجھا جائے گا. اور شاید اس میں قطر بھی شامل ہو جائے. اور عمان تو اس وقت ایران کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں کیونکہ ہرمز کی اونرشپ جو ہے اس میں عمان کا جو ہے حق لگتا ہے. اور پھر جو ایک تجویز آ رہی تھی کہ اس پیٹرول جو ہے وہ ریسیو کیا جائے تو اس میں عمان کو بھی شیئر دیا جائے اس کا. تو اسی وجہ سے نئی چیزیں بن رہی ہیں. اب یو اے ای کے پاس جو ہے کوئی چارہ نہیں تھا کہ کوئی یو اے کی، حالانکہ بہت پہلے کی بات ہے جتنے بھی اسٹریٹجک جو پلانرز ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ ولنریبل کنٹری جو ہے ایران کے لیے وہ ہے یو اے ای. کیونکہ دبئی جو ہے وہ بالکل اس کی ایران کی جو ہے وہ جزیروں کے مطلب ایک قسم کی نشانے پہ لگ سکتا ہے. اور دبئی بڑا وہ کہتے ہیں نا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ جو ہے نا کسی کو پتھر نہیں مار سکتے یا پتھر کھا جی جی. سکتے. اچھا تو اسی امبیسڈر صاحب، طریقے سے یہ سارا کچھ ویکیوم میں تو نہیں ہوا تھا؟ مطلب یو اے ای جو ہے وہ پہلے بھی ابراہم ایکارڈ سائن کرنے کے بعد کافی حد تک اس کی الائنمنٹ جو تھی، ایون ڈیورنگ آل دس غزہ وار بہت سی ایکوزیشنز بھی آئیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یو اے ای کے تھرو اسرائیل تک پہنچ رہی تھیں. تو مطلب یہ اچانک تو نہیں ہوا اس لحاظ سے پھر؟ نہیں اچانک نہیں ہوا. میں نہیں کہوں گا، مطلب میں نے بتایا نا کہ سودان پہ سعودی عرب کے ساتھ سخت اختلافات ہیں ان کے. سعودی عرب وہاں پہ نیشنل آرمی کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ یو اے ای والے جو ہے نا وہ نیا جو ہے وہ جو ریپڈ آرم فورس کو جو بغاوت کرتے نیشنل آرمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. اور وہاں سے دارفور سے جتنا بھی سونا نکلتا ہے وہ سونا وہ لے لیتے ہیں، ان کو پیسے ہتھیار اور یہ وہ دیتے. اب صرف سوال یہ ہے کہ یو اے ای کے پاس کون سا ملٹری پاور ہے جو ایران کے ساتھ لڑ سکتا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ان کی کون سی بڑی فوج ہے. یا ان کے اگر جہاز بھی ہوں گے یا سسٹم بھی ہوں گے تو ان کی سسٹم سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تو کویت کے پاس پڑا ہوا ہے. وہ جی، تو وہ یو ایس بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکا. جی جی. ہاں نہیں کر سکے نا. تو امریکہ نے بلکہ اس پورے جنگ میں امریکہ کی پرائرٹی یہ تھی کہ اسرائیل کو زیادہ نقصان نہ پہنچے. عربوں کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. ان کے اور جتنے یعنی جی جی. کویت میں حملے ہوئے یا یو اے ای میں ہوئے ہیں یا سعودی عرب کے جو ہے وہ جو امریکن اڈے ان پہ ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یو اے ای ٹھیک ہے، یو اے کے پاس اور سیکورٹی امبریلا جو انہوں نے ابراہم ٹریٹیز کو سائن کر کے وہ اسرائیل کے سیکورٹی امبریلا میں چلے گئے تھے آلریڈی. تو اسی طریقے سے اب ان کے پاس میرے خیال میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے یہی سیکورٹی بہتر ہے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بہت قریبی ہیں، بہت قریبی ہیں. اور اسی وجہ سے ابھی جی جی. تک ایران پہ جو حملہ ہوا ہے انڈیا والوں نے اس کی مذمت بھی نہیں کی. مدد کرنا یا جی. ایران کی اچھا، حمایت میں کرنا وجی تو الحسن صاحب کے پاس آؤں گا. کی بات ہے. وجی الحسن صاحب، یہی سیکیورٹی کے لحاظ سے یو اے ای تو بہت ولنریبل ہے. جو امبیسڈر صاحب سے میں سوال پوچھ رہا تھا، یہ کس طرح مینج کریں گے؟ مطلب ابھی فائنینشیل ٹائمز میں بھی ایک خبر آئی کہ
لیزر جو ہے وہ گنز جو ہیں وہ اسرائیل سے یو اے ای آ گئی ہیں. تو یہ تو بہت بری سگنلنگ ہے فرام اے مسلم کنٹری کہ وہ اسرائیل کی پروٹیکشن میں آ رہا ہے، وہ بھی مڈل ایسٹ میں. دیکھیں جی، سب سے پہلے بات یہ جو اوپیک سے ابھی نکلا اور اوپیک پلس سے جو اس نے کہا کہ میں اس کا پارٹ نہیں ہوں، یہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے آشکار کرتا ہے. نمبر یہ کہ جتنے بھی یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر یا پھر یہ جو ریجنل آرکیٹیکچر تھے وہ کوئی حرف آخر میں نہیں، وہ ایک ضرورت ہے ایک پرٹیکولر ٹائم کی اور پرٹیکولر لوگوں کی، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ جب اسٹیٹ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تو وہ اس سے باہر آ گئے کنوینئنٹ. اچھا، نمبر 2، مڈل ایسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پچھلے 20 سالوں میں سنس دی اسٹارٹ آف دا سینچری کافی ایوالو ہوتا آیا. عرب اسپرنگ آیا جس کے اوپر کافی ساری پریشانی ہوئی اور پھر اس میں کچھ مراد دی گئی اور کچھ ایڈجسٹمنٹ کی گئی، اور پھر یہ جب سے ٹرمپ صاحب آئے تب سے اسرائیل کے ساتھ جو دوبارہ سے ہم آہنگی ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوئی، ابراہم اکارڈ سٹارٹ ہوئے، تو یہ انڈیکیٹ کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ ماحول چینج ہو رہا ہے. اب اگر ہم اس پورے معاملے کو دیکھیں تو بلکہ دنیاوی معاملے سے دیکھیں، بیکاز اگر آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی جو ٹروپ پریزنس ہے جرمنی سے وہ کم کر رہی ہیں، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو یو ایس کی ایک سارٹ آف سیکورٹی امبریلا تھی دنیا میں وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی. اور ہم یہ جو پچھلے 10 سالوں سے سن رہے تھے کہ جو یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے، وہ ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ کچھ ایسے سائن پوسٹ ابھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ملٹی پولر چینج ہو نہیں رہا بلکہ وہ تقریباً چینج ہو چکا ہے. ہو چکا ہے. اس معاملے میں اس معاملے میں اگین میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا کہ 2 تھاٹس نکلی تھی جب یہ سوویت یونین کا بریک ہوا تھا. ایک تھاٹ نکلی تھی امریکہ سے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ کلیش آف سویلائزیشن ہوگا، کہ اگلے کچھ سالوں میں جنگیں جو ہیں وہ سویلائزیشن کی بیس کے اوپر ہوں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان آیا تھا کچھ عرصہ پہلے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس رات پوری ایک سیولائزیشن دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، وہ بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے ان کی تھاٹ پروسیس اس لائن کی طرف سے. ایک اور اسی ٹائم فریم میں ایک اور تھاٹ پروسیس آیا تھا جس کو فرانسس فوکویاما نے لکھا تھا کہ اینڈ آف ہسٹری، جس میں انہوں نے کہا کہ اینڈ آف جو ہسٹری. جی جی. انسانیت کی جو معراج ہے وہ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی نے اچیو کر لی بھی، اور اب اس سے انسان کوئی اور نہ نفسیاتی طور پہ یا پھر سوشلی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا. اچھا، اس نے اس کو ایک ہیوبرس دے دیا. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک سارٹ آف کورس ان کی پاور زیادہ ہے، انہوں نے اپنی ایک سیلف انٹائٹلمنٹ اپنے آپ کو لے لی، اور جو پچھلے 500 سالوں سے چلتی چلی آ رہی تھی کہ وہ گریٹ چین آف بینگ میں اپنے آپ کو سب سے اوپر بہتر سمجھتے تھے، اور تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکیں کہ صحیح زندگی گزارنے کا اور صحیح معاملات حل کرنے کا طریقہ ویسٹ کے پاس ہے. اور یہ اس پوری تناظر سے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل نے جو کہ سارٹ آف سیٹلر کولونیلزم کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے، اس میں ہمیں تو ادھر سے بیٹھ کے ایسے لگتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اسی ایریا کے ہیں، لیکن اگر اسرائیل میں بھی ہم دیکھیں تو ادھر جو نان عربک سپیکنگ جوز ہیں ان کا زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. جی جی، یورپین اچھا ڈسینٹ کے جی، جن جو کو یورپین جس کو اشکنازی جوز کہا جاتا ہے. جی اشکنازی جی جوز کہا جاتا ہے ان کا زیادہ ہولڈ ہے. تو الٹیمیٹلی وہ جو ویسٹ کی جی جی. سپریمیسی ہے یا جو سارٹ آف وائٹ سپریمیسی ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹرز بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں وہ ان پلے ہے. اچھا، اس تمام معاملات میں میرا یہ اسسمنٹ ہے اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ نیبرز کو چھوڑ کے برجز بلڈ کرنے کا فائدہ زیادہ نہیں ہے یو اے ای کو، کیونکہ ان کے ساتھ عمان، سعودی عرب اور باقی جتنے کنگڈمز ہیں ان سب کی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. اور اب سعودی عرب نے بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ریکنسیلیشن تو اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور جو پہلے یہ لگ رہا تھا جو کہ ریکنسیلیشن ہو جائے گی وہ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. اور اب انہوں نے
جی ایران کے ساتھ بھی غزہ سم وار آف سے جی پہلے جی جو تھا اس غزہ کا وار سے کافی پہلے جی امکان تھا کہ بالکل سعودی ایسے عرب لگ رہا تھا ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن جائے گا. جی جی بالکل. جی تو وہ اب ایسے نہیں لگ رہا، اور جو ایران کے ساتھ پیس تھرو پراسپیرٹی کا جو ہے اس کو بھی سروائیو کرنے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ انہوں نے سماؤ ادھر جس کو وہ اسٹریٹجک ڈیٹینٹے کہہ سکتے ہیں وہ ایران کے ساتھ انہیں مینٹین کرنا پڑے گا. اور لیٹس سی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اعلانات تو پہلے ہو جاتے ہیں، پھر اس کا آہستہ آہستہ جب افیکٹ نظر آتے ہیں تو یہ ایک چیز سامنے آ جائے گی کہ اسرائیل جو یو اے ای ہے وہ کیسے ہینڈل کرے گا. جی. لیکن اس اچھا تمام میں تناظر بیسٹ میں صاحب کے پاس ایک آؤں گا. سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک بات جی آخری کر لیں کمپلیٹ کر لوں کنکلوڈ کہ آپ. ہماری تقریباً جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا، وہ یو اے ای میں اراؤنڈ 2 ملین ہے، اینڈ وچ از دی سیکنڈ لارجسٹ ڈائسپورا جی آف یو اے ای. تو ہمیں اس کے حوالے سے بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو ڈائسپورا ادھر ہے وہ ادھر کمفرٹیبل رہے، اور جو ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں اور جو کنٹینیوسلی ایک سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، یو اے ای کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، یو اے ای کی ہم نے ایئر لائنز میں اسٹیبلش کرنے میں ہم نے ہیلپ کی، اور ہمارا بہت ایک لمبا ریلیشن شپ ہے یو اے ای کے ساتھ، وہ کہ ایسے ایک چھوٹے سے مومنٹ کے اوپر ہمیں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. شکریہ. جی جی. میں ایمبیسڈر صاحب سو جو بھی چیز ہو، آئی مین وار تو کی ناٹ کنٹینیو فار ایور. سو اگر بعد میں ایسی سچویشن بنتی ہے تو الٹیمیٹلی تو جی سی سی اور ایران کو کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کی طرف تو آنا پڑے گا. ادروائز تو اگر آپ ایک لانگر کانفلکٹ کی بات کریں گے تو پھر تو جو جی سی سی میں اسپیشلی جو یو اے ای، قطر وغیرہ ہیں، ان کی اکانومیز تو انتہائی ولنریبل ہیں. تو ایران نے تو اس کا اندیا بھی دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بات چیت کر کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. جو مین پرابلم ایران کو یہ ہے کہ یو ایس جو ہے، جو اس ریجن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سب سے بڑی پرابلم ہے. تو آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ کس طرح ایران جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا اپنی ریلیشن شپ ود دا جی سی سی کنٹریز؟ دیکھیں کاشف صاحب، اس میں دو صورتیں ہیں، اور اس پہ میں نے ایک کالم آرٹیکل بھی لکھا تھا، وہ فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہوا تھا، اور نیشن میں بھی میرا ایک کالم کل پرسوں چھپا تھا، تو اس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایران اس جنگ سے سروائیو کر کے ایک فاتح کی صورت میں اوپر آتا ہے، پاور ریجن میں آلریڈی شفٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، تو اس میں اور تیزی آ جائے گی، اور ریجن میں جو ہے، جو اسرائیل چاہتا تھا، گریٹر اسرائیل، اور اس ملک کا کرتا دھرتا بننا چاہتا تھا ریجن کا، وہ ایران بن جائے اسرائیل کی جگہ. تو اس صورت میں جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں ان کو اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ ری کیلیبریٹ کر کے ایران کے ساتھ فنکشنل قسم کے یا قریبی ریلیشنز رکھنے پڑیں گے، اور وہ رکھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں یو ای کو چھوڑ کے جو شاید بعد میں اگر یو اے کو بھی آرٹفلی ہینڈل کیا گیا، ایران والوں نے کیا، تو شاید وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز جو ہے صورت وہ یہ ہے کہ اگر ایران اس جنگ میں آگے، پتہ نہیں صورتحال جنگ میں کیا ہو اور کس طرح ہو، اور جس طرح یہ ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں، اس میں اگر ایران کی طاقت خراب ہو جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی جو ناکہ بندی ہو رہی ہے معیشت کی، اس کی ایک اندازہ یہ ہے کہ 300 سے 400 ملین ڈالر کی روزانہ ایران کو نقصان ہو رہا ہے. تو ان کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ان کی فوج خدا نہ خواستہ تتر بتر ہو جاتی ہے، اور کنٹری جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ ادھر سے جو ہے نا بلوچ جو ایرانی ہیں ان کو اٹھایا جائے، اور ادھر سے جو ہے کردوں کو اکسایا جی کرد جائے، سے اور اسی اتایا طرح اس جائے. ملک جی کو. وہ تو ساری آئی تھنک جی جی آپشنز انہوں نے یوز کی ہیں. جی جی. تو اگر اس صورت میں اس طرح جو میں نے کیا، اس صورت میں پھر اس ریجن کا کرتا دھرتا جو ہے وہ اسرائیل بن جائے گا، اور پاکستان کے لیے بھی صورتحال جو ہے وہ بڑا نازک قسم کا ہو جائے گی. تو اس صورت میں جی پھر جی تو کیونکہ انڈین اور ایران اور اسرائیل یہ وہ نیکسس. علیحدہ چیز ہوگی.
لیکن ہم جی تو یہ کہتا ہوں، میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا، اف ایران فالس یا کولیپسز تو اس کے بعد نتائج کانسیکوینسز کیا ہوں گے، وہ بھی فرائیڈے ٹائمز میں چھپا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سب اس وقت جو ہے ہمیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی طاقتور مسلمان ملک ہیں، ایجپٹ اس میں ہے، پاکستان ہے اس میں، ٹرکی ہے، ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایران کی صورت میں اس جنگ سے فاتح بن کے روبرے، یا کم سے کم سروائیو کر کے، جس میں ان کی گورننس جو ہے، جی جی پولیٹیکل گورننس سروائیو کرے، ان کی ڈیفنس جو گورننس ہے یا ڈیفنس جو ان کی سچویشن ہے وہ سروائیو کر جائے. اور بلکہ چائنا اور رشیا کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ وہ کوشش کر کے امریکہ کی جتنی بھی ہزیمت ہو سکتی ہے اس کو اس علاقے میں کروا لیں، تاکہ اسرائیل کو جو ہے ایک قسم کی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو لگام ڈالا جائے. ورنہ آپ نے 48 سے لے کے ابھی تک مڈل ایسٹ میں اگر امن نہیں ہے اور ہمیشہ ٹرموائل ہے، وہ صرف اسرائیل کی وجہ سے ہے اور فلسطین کے ایشو کی وجہ سے ہے. اور یہ فلسطین کے ایشو کو حل کرنے کے لیے نیتن یاہو جیسے لیڈر کبھی بھی مخلص نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو جو ہے نا دے آر ٹرائنگ ٹو ٹائر آؤٹ دی جی جی. فلسطینینز اچھا اور میں عربس. وجیل عربس حسن تو صاحب کو ٹائر السلام علیکم. آؤٹ ہو وجیل حسن چکے صاحب ہیں. کوئکلی جی 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 کوئکلی ذرا لاسٹ کمنٹ کر دیں اس چیز پہ کہ ایران کا سروائیول جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، جو امبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے تھے. جی، ایران کا سروائیول پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے، ایران پاکستان کا برادر ملک ہے. تو اس کے اوپر تو بات میرا خیال ہے جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. ون سیکنڈلی، یہ جو جنگ ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، تو اس میں لچک تو دونوں ملکوں کو دکھانی پڑے گی. امریکہ کو مجھے ایسے لگتا ہے زیادہ لچک دکھانی پڑے گی، لیکن امریکہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ لچک دکھا سکے. تو آج دیکھیں جیسے یہ مئی سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، تو نومبر تک تو میرے اسسمنٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی لچک دکھانے سے گریز کریں گے. حتیٰ کہ کہیں اگر جو آئل کی پرائس ہے اور جو گیس کی پرائس ہے ادھر ان کے پاس وہ کوئی بہت زیادہ $5 یا $10 تک نہ پہنچ جائے. ادروائز وہ اپنی ادھر بلاکیڈ جاری رکھیں گے، جو سارٹ آف فارم بلاکٹ بن جائے گا اور بریک بھی ہوگا، لیکن یہ اپنا چلاتے رہیں گے. ایران جو ہے وہ اس کا تو گزارا مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہوگا، بیکاز ان کی ایک سائڈ کی پورٹس بالکل کھلی ہوئی ہیں. جہاں تک آپ نے جنگ لمبی کرنے کی بات کی، تو میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جنگ عظیم پہلی سے لے کے آج تک امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ انہوں نے اپنے ملک سے دور جا کے لڑی. تو یعنی ان کے اپنے ماں سوائے پرل ہاربر کا اٹیک ہوا تھا، وہ بھی چونکہ ہوائی میں ہوا تھا تو اس کا ان کو ڈائریکٹ مین لینڈ امریکہ میں فرق اتنا نہیں پڑا تھا. تو ان کے اوپر افیکٹ جو ہے، جو ان کی عوام کے اوپر جو افیکٹ آئے گا، وہ تو افیکٹ آئے گا صرف گروسری کی پرائس بڑھنے کا اور آئل پرائس بڑھنے کا. اور وہ افیکٹ یہ لمبا اگر جو ٹینیور ہوگا بلاکیٹ کا اور جس سے آئل کی پرائسز بڑھیں گی، اس کا ان کو افیکٹ آئے گا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میرا خیال ہے اسی کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. لچک جو ہے وہ جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے ان کی طرف سے تو کسی بھی قسم لچک دکھانے کی صورت میں ان کو جو اگلی ٹرم ہے، ان کی اگلی مڈ ٹرم ہے، اس میں ان کو مشکلات پیش آئیں گی. بیکاز اگر ادھر ڈیموکریٹ آ گئے تو ان کے لیے تھوڑا سا گزارا کرنا مشکل ہوگا. تھینک یو. جی جی تھینک یو وجیل حسن صاحب، تھینک یو امبیسڈر صاحب. ناظرین، آپٹکس ورسز سبسٹنس کا معاملہ ہے. آپٹکس میں تھریٹس چل رہی ہیں دونوں ملکوں کی طرف سے، لیکن ان سبسٹنس ڈپلومیسی جو ہے وہ اپنا راہ لے رہی ہے اور ایکسچینجز ہو رہی ہیں بٹوین ایران اور یو ایس. فیوچر میں ہم یو ایس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس کانفلکٹ کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور ایران جو ہے وہ بھی ٹائم گین کر رہا ہے چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے اور اپنی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.